अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद इमरान खान साहब को शिफा हस्पताल मुंतकिल करने के बजाय पिम्स हस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर जो चेकअप था उस हवाले से अता तारड़ साहब ने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उस तमाम सूरत हाल का ज़िक्र भी किया है और वजूहात भी बताई हैं कि शिफा अस्पताल मुंतकिल क्यों नहीं किया जा सका। इस सारे अमल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और आज भी बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा है कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो सिस्टम का हिस्सा ना रहें या पार्लियामेंट का हिस्सा ना रहें। आज को पार्लियामान के अंदर हमने देखा कि अपोजिशन का इजलास भी हुआ, सोहेल आफरीदी साहब ने भी शिरकत की और इसी के साथ साथ पीटीआई के कुछ लोग ये समझते हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं, शायद अब हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या सोच है और आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है? इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी उल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। शफी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जो हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ दिया है उसमें तकरीबन जो मलबा है वो पीटीआई के ऊपर ही डाला है। रास्तों की बंदिश के हवाले से, कारकुनान के अवान के हवाले से उन्होंने जिक्र भी किया है और इसी के साथ साथ जो उज़्मा साहिबा ने ये कहा है कि सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से खान साहब ने ये कहा है कि वो मूवमेंट को मज़ीद तेज़ करें। जो कल सूरत हाल पैदा हुई है या आज सुबह सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद पीटीआई के अंदर सोच क्या है, अब क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है? सबसे पहले नादिर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, कल रात को जो कुछ हुआ वो इमरान खान साहब की सेहत से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ फ्रॉड किया गया है और मौजूदा जो हुकूमत है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो चुकी है। हम इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं, हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे, हम ये प्ली इख्तियार करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि आपने जो फैसला दिया था इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से सरकारी मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट की रोशनी में, उसको इस हुकूमत ने रद्दी के टोकरी में डाल दिया है। आपने कल देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि अल शफा हॉस्पिटल इमरान खान साहब को ले जाया जाए और वहां पे उनके तमाम तर मेडिकल टेस्ट हों और जब तक वो सेहतयाब नहीं होते वो वहीं पे रहेंगे। सब्जेक्ट टू हेल्थ था उस फैसले में बड़ा क्लियरली लिखा है। लेकिन कल रात को एक दफा फिर आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया और कुछ हमारे लोगों को शिफा भेजा गया, जिसमें हमारे जाती डॉक्टर भी थे जिन्होंने इमरान खान साहब का चेकअप करना था, वो अल शफा उनको भेजा गया और इमरान खान साहब को 2 केस से जो है वो पिम्स लेके आ गए हैं और वहां पे भी कोई टेस्ट नहीं करवाए गए। अब हमारी पार्लिमानी इजलास भी खत्म हो चुके हैं, हमारी मशावरत भी कंप्लीट हो चुकी है। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं और हमारी जो 27 की तारीख है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें मजीद तेजी आएगी, उसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। कल सीएम आफरीदी साहब जो है वो हंगू जा रहे हैं जहां पे स्ट्रीट मूवमेंट को वो लीड करेंगे और अगले दिन वो बुनीर की तरफ जाएंगे, वहां भी वो स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे और इसके बाद वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का रुख करेंगे। अच्छा, लेकिन आज जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है, शफी जान साहब, यकीनन आपकी नज़र से भी उनका बयान गुजरा होगा कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पीटीआई सिस्टम का हिस्सा ना रहे या पार्लियामान का हिस्सा ना रहे। क्या पार्टी के अंदर ये भी सोच है कि पार्लियामान से इस्तीफे दिए जाएं? लेकिन तमाम तर चीजों का फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे, लेकिन गौहर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। जो कल रात हुआ तो उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को मजीद इन्होंने दीवार के साथ लगाना है। इस निजाम के साथ खिलवाड़ किया गया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के साथ खिलवाड़ किया गया। जजेस का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसकी रद्दी को टोकरी में फेंका गया। देखिए, अफरीदी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह बात की कि जो इस फैसले के साथ किया गया, इसके बाद लोगों का जो एक एतबार है सुप्रीम कोर्ट से वो भी खत्म हो गया है। अब अगर इस मुल्क में एक अदालत फैसला देती है और उस पे अमल दरामद हुकूमत नहीं करती, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? तहरीक इंसाफ कहाँ जाएगी? हम तो इनसे अदालतों से ही सुरखरू होना चाहते हैं, लेकिन कल जो हुआ वो बड़ा ही अफसोसनाक था। ये इन्होंने इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत कर रहे हैं, ये अदलिया के फैसले पे सियासत कर रहे हैं। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे और हम ये अदालत से प्ली इख्तियार करेंगे कि मौजूदा जो हुकूमत है ये मुर्तकिब हो चुकी है अदलिया की तौहीन की। तो ये तमाम तर चीजें उसके बाद कोर्ट क्या एक्शन लेती है, ये सब चीजें आपके सामने होंगी इंशाल्लाह।
लेकिन शफी जान साहब, आपने देखा कि इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाकातों के हवाले से फैसले मौजूद थे जिन पर पीटीआई के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ। और अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के बाद ये हम नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये खुद कह रहे हैं, नासिर भट्ट साहब ने ये कहा है कि ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ एक मरतबा फिर साजिश है। और उसके साथ उन्होंने एक अहम बात ये की कि पीटीआई जहां राब्ते बहाल करना चाहती थी या पीटीआई के वहां पर राब्ते बहाल हो गए, तो क्या कहीं कोई राब्ते वाकई बहाल हुए हैं, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं शफी जान साहब? देखिए, इस बात को जो डील का तासर दे रहे थे, वो तो कल रात के वाकये के बाद तमाम तर चीजें जो है वो दम तोड़ गई हैं। हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ नहीं देख रहे। हम हमारी ना कोई ख्वाहिश है बैकडोर राब्ते की तरफ। आपने देखा होगा कि कल पूरे पाकिस्तान में एक खुशी की लहर थी, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो 90% ठीक है। लोगों का लीडर है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे आतिशबाजियां हो रही थी। पूरे रास्ते में लोग जो है वो फूल और गुलाब की पत्तियां निछावर कर रहे थे, क्योंकि उनका लीडर इमरान खान है और इमरान खान की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया था। दो कि उस पे अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन फैसला जो था वो एक आजाद जजेस का आजाद फैसला था। हम किसी डील की तरफ नहीं देख रहे। हम अगर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं तो लोगों के वोट की वजह से मौजूद हैं, लोगों के बाजुओं की वजह से मौजूद है, इमरान खान साहब के मैंडेट की वजह से मौजूद है। ये डील का तासर देना कल रात के वाकये के बाद अब इस चीज में कोई इस बयानी में कोई दम नहीं रहा। अच्छा, आप समझते हैं कि अब पीटीआई का जो अदालतों पर एतमाद है वो बहाल हो गया है, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए हैं? नहीं, देखिए, अब जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब हम सुप्रीम कोर्ट से ये बात करेंगे कि आपने एक फैसला दिया था और इस फैसले पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पे क्या एक्शन लेती है, ये इस बात पे भी अब मुनहसर है। बिल्कुल हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का खैर मकदम करते हैं जो उन्होंने इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से दिया। हम उन आजाद जजेस का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक आजाद फैसला लिया। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस हुकूमत ने नहीं की, और अब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे इस अच्छा, फैसले पे जो ठीक अमल दरामद ना हो सका। ना हो सका। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने एक मरतबा फिर पीटीआई को दावत भी दी है मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन पीटीआई के कुछ लोग ये समझते हैं कि जो कुछ कल हुआ है उसके बाद अब हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब पीटीआई अपनी हिकमत अमली के तहत ही आगे चलेगी? देखिए, अब इस माहौल में कैसे मुज़ाकरात होंगे? कल रात को जो हुआ, जो इमरान खान साहब के सेहत के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खिलवाड़ हुआ, अब ये जो माहौल बन गया है, तो इस माहौल में तो कोई मुज़ाकरात बातचीत नहीं हो सकती, और ना ही इस अमल को कोई आगे बढ़ा सकता है। ये नफ़रतें मज़ीद बढ़ रही हैं। अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लोग जा रहे हैं। देखिए, अब हमने अपनी तहरीक में तेज़ी लानी है। हमने अपने तहरीक को पीक पे पहुंचाना है। हम मोमेंटम इस वक्त पकड़ चुके हैं। हमने जो मोमेंटम गेन करना था वो कर चुके हैं। आफरीदी साहब चीजों को लीड कर रहे हैं। कल आप हंगू में देखेंगे कि हजारों अफराद हमारे साथ होंगे स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान। फिर बुनीर में आप देखेंगे कि हजारों अफराद हमारे साथ होंगे। फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा की दीगर जिलों में जाना है। फिर हमने बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में जो है बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध मूवमेंट करनी है। तो ये एक मोमेंटम बनाया जाएगा, और इस वाकये के बाद अब जज्बात जो है लोगों के मजीद उभर रहे हैं। अब 20 लाख का जो हमारा फिगर था, अब हमें यह लग रहा है कि जिस दिन हम पेशावर से रवाना होंगे 20 लाख की जगह से ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे। अच्छा, लेकिन सर ये जो बिलावल साहब की मुलाकात थी अपोजिशन लीडर्स के साथ, उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे। आपके नज़दीक उसमें क्या कोई फ़ैसला हुआ है? बिलावल साहब की सोच क्या है कि वो नून लीग के साथ ही होंगे या अपोजिशन के साथ भी वो चल सकते हैं? देखिए, बिलावल साहब अब पोजीशन चैम्बर में आए हैं, उन्होंने मुलाकात की है और फैसले का भी खैर मकदम किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक सोच इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो अंदर पाई जाती है वो ये है कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार के बस से नीचे उतरना पड़ेगा। जिस निकाह में ये बंदी हुए हैं, ये निकाह ठीक है। तोड़ना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक साइड पे आप आईनी ओहदों पे विराजमान हो, जिसको ये सेरेमोनियल ओहदे कहते हैं, और दूसरी साइड पे आप उल्टी गिनती भी शुरू करना चाहते हैं। तो दो किश्तियों में सफर नहीं हो सकता। हाँ। हाँ, पीपल्स पार्टी अगर आईनी ओहदे छोड़ती है, वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठती है, वो उस निज़ाम को जो कंधा इन्होंने दिया हुआ है वो हटाते हैं। बजट में जो वोट दिया था, जो इस वजीर आजम को वोट दिया था,
وہ جو ووٹ تھا اس کو مائنس کرتے ہیں تو ضرور ان سے بات ہو سکتی ہے. ہر ایک سیاسی قوت سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں جو ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اور اور آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو کل ملاقات کی اور ملاقات کے بعد جو انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے تو 27 سپتمبر سے پہلے مولانا صاحب کے ساتھ بھی معاملات طے پا جائیں گے؟ لیکن انشاءاللہ ہم بڑے پازیٹیو ہیں اور بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹس جو ہے وہ مولانا صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ ہوئے ہیں. وہ چیزیں ریٹرن میں چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ریٹرن میں ہوں. وہ اپوزیشن چیمبر وہ بھی آئے ہیں. اگلے کچھ دنوں میں آپ ایک پارلیمانی اجلاس بھی دیکھیں گے جس میں تمام پارلیمانی پارٹیاں ہوں گی جو اپوزیشن کی ہے. اس میں مولانا صاحب بھی شرکت کریں گے ٹھیک اور ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس دن لانگ مارچ 27 سپتمبر کو شروع ہوگا بہت سارے سیاسی رہنما آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے. اچھا سر، آخر میں اتنا بتا دیجیے گا کہ خان صاحب کی صحت کو لے کر ظاہر ہے کہ پہلے جو آپ کی پریشانی تھی، جو آپ کے خدشات تحفظات تھے، اب عظمہ صاحبہ کی جو ملاقات ہے اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس تو کی ہے، لیکن کیا اس سے ہٹ کے بھی کچھ نکات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے گئے ہیں یا بتایا گیا ہے؟ دیکھیے بات بڑی واضح ہے نادر صاحب کہ ہم نے جو یقین دہانی کورٹس کو کروائی تھی ہم اس کا پاس رکھیں گے. ہم ایسی کوئی بھی سٹیٹمنٹ اس وقت ٹھیک ہے. نہیں جاری کر سکتے جس سے اس یقین دہانی کو فرق پڑے یا کوئی خلل آئے. بالکل ہم بڑے کنسرن ہیں، بڑی تشویش ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. کوئی ٹیسٹ وہاں پہ نہیں کروائے گئے، صرف بلڈ پریشر چیک کیا گیا اور جو شفا کی منتقلی کی اچھا. بات سپریم کورٹ کر رہی تھی وہ بھی نہیں ہوئی. تو اس وقت تو بڑی تشویش ہے ان کی صحت کے حوالے سے اور اب جب ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے. لیکن سر کچھ جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ تو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، وہ شفا ہسپتال کی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہیں؟ دیکھیں ہم کسی بھی رپورٹ پہ اس وقت بات نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ میں نے شروع میں اچھا. کہا کہ کوئی ٹیسٹ کروائے نہیں گئے ہیں تو ہاں. رپورٹ کہاں سے آ گئی ہیں. اور بات بڑی واضح ہے کہ جب شفا کا کہا گیا تھا تو پمس کی رپورٹس پہ تو پہلے ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. پمس سے تو جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں ان کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے ہمیشہ. تو کل کی طرح انہوں نے جو کیا ہے، صحیح. جو کھلواڑ کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ، تو ہم کسی بھی چیز پہ اس وقت اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم تمام تر حقائق کو چلیں سپریم کورٹ ٹھیک کے ہے، سامنے رکھیں گے. سامنے رکھیں گے. چلیں بہت شکریہ شفیع جان صاحب وقت نکالنے کا. شفیع جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور جیسے ہم نے عطا تارڑ صاحب کے بیان کا ذکر کیا. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو حکومتی موقف ہے وہ ہم جاننے کے لیے بات کریں گے. اختیار ولی خان صاحب بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. شفیع جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے حکومت کا موقف بھی سامنے آ رہا ہے اور اسی پر ہم گفتگو کریں گے. اختیار ولی خان صاحب وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں. اختیار ولی خان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو اب ظاہر ہے کہ خان صاحب کا معاملہ ہے، اس حوالے سے عطا تارڑ صاحب کا ان کی جو پوسٹ تھی ایکس پر وہ بھی ہم نے دیکھی اور یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. سب سے پہلے تو جو عدالتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب بھی حکومت سے بات ہوئی، پی ٹی آئی سے جب بات ہوئی تو ان کو حکومت نے یہی مشورہ دیا کہ اگر آپ کو ریلیف چاہیے تو عدالت چلے جائیں، عدالت ہی آپ کو ریلیف دے گی. اور جب عدالت نے فیصلہ دیا تو پھر آپ لوگوں نے اس کو چیلنج کیا، ریویو پٹیشن میں آپ لوگ چلے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا یہ واقعی حکومت کے لیے ایک سرپرائز تھا؟ اس کی توقع نہیں تھی حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادر گورامانی صاحب. دیکھیں ہمارے لیے سرپرائز کوئی نہیں تھا، اور اگر سرپرائز ہوتا تو ہم اس کو اچھا. اپوز کرتے. حکومت نے خان صاحب کی ملاقات کو اپوز نہیں کیا بیکاز وی وانٹڈ کہ ان کی ملاقات ہو جائے. حکومت نے ان کے علاج ٹھیک کو ہے. اپوز نہیں کیا، اس کی مخالفت نہیں کی بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان کے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں تو ان کو میڈیکل فیسلٹی ملنی چاہیے. اپوز ٹھیک جس ہے. کو آپ کہتے ہیں انفیکٹ وہ مزید تشریح تھی کہ قانون کہتا ہے، لا آف دا لینڈ کہتا ہے کہ کوئی قیدی جب جیل سے نکلتا ہے علاج کے لیے تو اس کو ٹریجری ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے، سرکاری اسپتال میں لے جی. جایا جاتا ہے. پرائیویٹ ہسپتال کا کوئی جو ہے تو اس کے کوئی کانسیپٹ ہے نہیں. وہ تب ممکن ہوتا ہے اچھا. جب آپ کسی سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کا علاج ممکن نہ ہو یا اس سے بہتر سہولت کہیں اور موجود ہو تو وہاں کے ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، وہ پھر سفارش کرتا ہے حکومت کو
یا لانے والوں کو جو بھی ہیں، انتظامیہ کہیں حکومت کہیں، تو ان کو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ فلاں ہاسپٹل میں شفٹ کریں، وہاں پر ان کی بیسٹ میڈیکل فیسلٹی اور فیکلٹیز جو ہیں تو وہ موجود ہیں۔ ہم نے صرف عدالت سے اس کی تشریح مانگی تھی کہ پھر یہ رول جو ہے، یہ جو آپ کا فیصلہ ہے، یہ پھر لاگو ہوگا پاکستان میں جتنی پریزن پاپولیشن ہے، جتنے قیدی ہیں ان سب پر، تو سب کو پھر یہ چیز دینا صحیح ممکن نہیں رہے گا۔ اور اس بات پر اپیل میں جانا یا عدالت کے نوٹس میں لانا، یہ حکومت پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ایک بار ہوتا ہے حکومت کے کاندھوں پر۔ اگر وہ نہ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برت رہے ہیں۔ یہ اگر میں آپ کو ماضی میں میاں نواز شریف کا کیس بتاؤں تو پہلے ان کو بھی شفٹ کیا گیا تھا سروسز ہاسپٹل لاہور میں۔ سروسز ہاسپٹل لاہور کے جی ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ بنا اور انہوں نے پھر کہا، انہوں نے سفارش کی کہ جہاں پہ جی بھی ہے سو ہی میں گو ابراڈ۔ عمران خان صاحب کو جب تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے پھر اس کو مزید کلیریفائی اور ویریفائی کرنے کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل کا بورڈ بنایا۔ پھر انہوں نے اس پر اپنا فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا، ان کا بھی وہی مشورہ آیا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے اپنے ڈاکٹر اپنے ہاسپٹل میں، بیکاز ان کے ماضی میں ماسٹر سرجریز ہو چکی ہیں دل کی، اور ان کے پلیٹلیٹ ٹھیک ہے کاؤنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اس میں یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ حکومت نے مخالفت کی یا ہم انٹرپٹ کرنا اچھا، چاہتے ہیں ان کی صحت۔ لیکن اختیار ولی خان صاحب، جس میاں صاحب کی صحت یا رپورٹ کا سر آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اس وقت جو حکومت تھی، اب وہ حکومت تو سر کھل کے اس رپورٹ کو مسترد بھی کرتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں، فیصل واڈا صاحب کو آپ سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ خود بنائی گئی تھی، میاں صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ نہیں گرے تھے، وہ تو ایسی کوئی اب بات نہیں کرتے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو باہر بھیجنے کے لیے یہ سارا ایک ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ یہ وہ حکومت کہہ رہی ہے جس حکومت نے میاں صاحب کو خود پاکستان سے لندن بھیجا۔ یہ میرے خیال میں فیصل واودہ کا انتہائی بچگانا، بزدلانہ اور کوئی میں کہتا ہوں مردانہ بیان نہیں لگتا۔ یہ مردانہ بیان نہیں ہے۔ وہ اس وقت حکومت میں تھے، اگر ان کو پتا تھا جی کہ اس طرح ہے تو انہوں نے چھپایا کیوں؟ تو میرے خیال میں اس طرح کے لغویات بولنے سے بہتر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی سرجری کر دے نا، تو پھر آپ اس طرح بیانات دے سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسے بیانات ان کو نہیں دینے چاہیے۔ اور اگر انہوں نے آج یہ بات کرنی تھی، آج ہمیں پتہ ہے ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ وزیر بننا چاہتے تھے، وفاقی وزیر، اور شہباز شریف نے ان کو وزیر نہیں بنایا، اس لیے ان کا تھوڑا سا مینٹل سٹیٹ جو ہے تو وہ خراب ہو چکا ہے۔ ان کو لو شو بھی لگ گئی تھی۔ میں نے ان کو پہلے بھی بولا تھا کہ کوئی فالسے والسے کا جوس پیا کریں، ان کو گرمی لگی ہوئی ہے، اول فول بولتے رہتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کی صحت پر اگر بات ہو تو پھر یہ بتائیے کہ پھر شوکت خانم اسپتال کا جو بورڈ تھا وہ بھی بے وقوف تھا، پھر عمران خان بھی بے وقوف تھا، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد جو اس وقت ہیلتھ کی منسٹر تھی وہ بھی بے وقوف تھی، یہ شیرین مزاری بھی بے وقوف تھی، پوری حکومت بے وقوف تھی۔ کیا وہ اس وقت گوفس کی حکومت بیٹھی ہوئی تھی اس وقت؟ تو اس طرح کی میرے خیال میں لغویات نہ بولیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ ویسے ہی چیزوں کو لیول کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے اس طرح کی لغویات اور بکواسیات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، جس کو میرے خیال میں اچھا انٹرٹین نہیں کرنا ٹھیک ہے، چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، لیکن ساتھ ہی اب جو تارڑ صاحب کے جیسے بیان کا ہم نے ذکر کیا، اب اڈیالہ جیل کے باہر خان صاحب کی بہنیں ہوں یا رہنما جائیں تو حکومت تنقید بھی کرتی ہے کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں، لیکن کل عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا کہ جی وہاں پر لوگ جمع ہو گئے تھے، کارکنان جمع ہو گئے تھے، اس وجہ سے خان صاحب کو شفا کے بجائے پمز ہسپتال لایا گیا۔ اور وہیں پر اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں ان کو تو شفا پہنچا دیا گیا۔ ایک تو اس میں سر دو چیزیں، ایک آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی تعداد میں کارکنان تھے اور کل وہ واقعی سڑکوں پر تھے، اور دوسرا اگر ڈاکٹر فیصل صاحب پہنچ سکتے ہیں شفا تو خان صاحب سر کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ مجھے یہ بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو وہاں پر لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا ان کے کارکنان تھے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ شفا اسپتال ایک بڑا اسپتال ہے، اس میں ہزاروں کمرے ہیں،
اور اس میں ہزاروں مریض بیک ہاں وقت جو ہے وہاں پر علاج کے لیے موجود ہوتے ہیں. میں خود کل گیا تھا اپنے گھر کے ایک پیشنٹ کو لے کر، تو ہمیں وہاں سے گزرتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بھی ایک وقت لگتا ہے، لوگوں سے سلام کلام اور ملتے ہوئے. وہاں پر 24 گھنٹے ایک رش رہتا ہے. سو اس کو یہ اور ہوں. تماشا جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے بن ہی جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. نہیں تو سر، اگر وہ اس میں اس کو نہیں، یہ تو میں نہیں، طارق صاحب کہہ رہے ہیں نا، اختیار ولی خان صاحب، اگر یہ پی ٹی آئی کے کارکنان نہیں تھے تو آپ کے نزدیک کون تھے؟ یہ عام پبلک تھی جو اس وقت ان ہسپتال میں جو لوگ موجود تھے وہ تھے. اور چند اگر کوئی قریبی کارکن آ بھی جائے اپنا جھنڈا ونڈا اٹھا لیں تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے کارکنان ان کے تھے. لیکن اس میں یہ خدشہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے ہائی پروفائل کے جو قیدی ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس موجودہ مجمع میں کوئی ان پہ کوئی اگر وزیر آباد جیسا واقعہ ہو جائے، کون رسپانسیبل ہوگا؟ کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ تو تو میرے خیال میں ہوں. اب کیا تحریک کوئی کے ایسی لیے رپورٹس تھیں سر؟ نہیں، رپورٹس نہیں تھی، لیکن ہم نے تو اوائڈ کرنا ہوتا ہے اچھا. نا کہ کوئی سچویشن کریٹ نہ ہو. ہوں. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ جو اتنی پھوں پاں بن جاتی ہے، ہاں یہ پولیس آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کو مینٹین کیا جائے اور سیکیورٹی میجرز کو ممکن تو بنایا جا سکے. تو ہاں، ہم جہاں تک آپ نے اختیار بات صاحب کی یہ کہہ تحریک سکتے کی، ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تحریک چلانے کے لیے جن کارکنوں کی اور جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وہ مجمع نہیں تھا، یہ تحریک والے نہیں تھے، یہ اچھا تماشبین ضرور تھے. اور اس میں سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا. اچھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی بات کے مطابق کہ خان صاحب کو شفا کے بجائے اگر پمز ہسپتال منتقل کیا گیا تو اس کی وجہ کارکنان نہیں، راستوں کی بندش نہیں، بلکہ سیکیورٹی کا معاملہ تھا. دونوں کہہ لیں نا. اگر راستے بند ہیں یا لوگ کھڑے ہیں یا وہاں سے مریضوں کے جو اٹینڈنٹس ہیں وہ نکل آئے ہیں اور وہاں سے آپ کو گزرنا مشکل ہو رہا ہے، تو مینس کہ سیکیورٹی پرابلم بن رہی ہے. دیٹس وائی یو آر شفٹنگ دا ہوں. پیشنٹ ٹو پمز انسٹیڈ آف شفا. تو یہی بات ہو سکتی ہے، اور کیا ہو اچھا سکتی ہے؟ اچھا سر، اب آپ نے دیکھا کہ رات کی ملاقاتیں یا کل کی اس ماحول کے بعد آج عظمیٰ صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے مطابق ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. آپ کیا کومنٹ کریں گے سر اس پہ؟ کیسے ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ مطلب کو انہوں نے تفصیل بتائی ہے. سر قید تنہائی میں مینٹلی ٹارچر یا کسی سے بات نہیں کرنے دی جا رہی؟ میرے خیال میں جس چیز کو وہ ٹارچر کہہ رہی ہے میں اس کو ٹارچر نہیں سمجھتا. اگر آپ کو مشقتی بھی ملے اچھا. ہوئے ہیں، وہ آپ کے پیر بھی دباتے ہیں اور آپ کے کپڑے بھی دھوتے ہیں، استری بھی کرتے ہیں، اگر آپ کو ٹی وی بھی ملا ہے، آپ کو گھر کا کھانا بھی ملتا ہے، آپ کی بیگم سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، آپ اپنے بیرک سے باہر بھی آ جاتے ہیں، اندر بھی چلے جاتے ہیں، یو کین ڈو یور ایکسرسائز. یہ جتنا ڈراماٹائز کیا گیا تھا، آپ اس ساری کہانی میں تو مجھے جو بات لگی وہ یہ تھی جو یہ کہتے تھے کہ ان کا بی پی بڑا ہائی ہے. ڈاکٹر عثمان نے تو یہ بھی کہا کہ ان کا بی پی 120/80 تھا، جو میرا ہے، اور میرے خیال میں آپ کا بھی اتنا ہی ہوگا اگر اچھا. نارمل ہے تو مینس کے وہ باتیں ساری لغویات تھی. وہ اتنے بیمار ہو گئے ہیں، کوئی باہر سے بیان دیتا ہے کہ وہ لاغر ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ان کی 70% بینائی چلی گئی ہے، وہ کسی کو پہچان نہیں سکتے ہیں، وہ انزائٹی میں چلے. ڈاکٹر عثمان نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. تو میرے خیال میں یہ جو جھوٹ پھیلانے کی مشین اور یہ کارخانے ہیں، یہ اگر بند ہو جائیں تو بہتر ہے. ابھی تک تو اس سے پہلے یہ لوگ بھی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کو جیل میں زہر دیا گیا ہے. وہ بھی بکواس، وہ بھی غلط. اور اس کے بعد ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک ان کے یوٹیوبر ہیں، وہ جو ٹب شب میں گزر کے کھڑے ہو کے وہ بیان وغیرہ دیتے ہیں، کبھی کموڈ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ٹب میں، اور کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا. تو ان کو تو ذرا اطلاع دے دینا کہ وہ زندہ ہے. تو یہ سر لیکن باتیں آخر میں ٹھیک نہیں. مختصراً یہ بتائے گا کہ چلیں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن جو آپ کی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو کا اگر بیان آپ کی نظر سے گزرا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جائز جو تحفظات تھے نون لیگ نے وہ بھی دور نہیں کیے، اور اگر یہ دور نہیں ہوتے تو شاید پھر پیپلز پارٹی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ
تعاون کرے. ان کی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. آپ کو یہ ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب واقعی نون لیگ کے ساتھ تعاون نہ کریں یا اتحاد سے الگ ہوں؟ بلاول صاحب کے بہت سارے جو خدشات تھے، اعتراضات تھے، گلے تھے، وہ دور ہو چکے ہیں. بس صرف بات یہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن پر ان کو اپنے دوستوں نے اور اپنی پارٹی نے کچھ غلط بریفنگ دے دی تھی کہ بس یہ بلاول صاحب آپ گئے نہیں ہیں اور کلین سویپ ہوا نہیں ہے، اور اس طرح تھا نہیں. تو میرے خیال میں وہ چیزیں ان کی کلیئر ہو گئی ہیں. کل ان کا مصافحہ بھی ہوا ہے، ملاقات آمنے سامنا بھی ہوا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اور چیزیں جو ہے تو آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم کے بیچ میں بھی ڈسکس ہو چکی ہے. تو اب وہ سچویشن نہیں ہے. بلاول صاحب کہیں نہیں جائیں گے، ورنہ نہیں ان ہے. کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اگر بائیں بازو کے لوگ جو ہیں وہ دائیں جا سکتے ہیں تو دائیں بازو کے لوگ دائیں سائڈ پر بڑی جلدی آ سکتے ہیں. سو چیزیں جو ہے وہ چینج ہونے میں اچھا زیادہ دیر بھی نہیں لگتی، اور جو ٹک ٹاک ان کے کان میں سنائی دے رہی تھی شاید وہ ان کے اپنے لیے ہو، اور وہ جو الٹی گنتی تھی وہ بھی شاید ان کے اپنے لیے ہو. سر ان کے لیے کیا الٹی گنتی ہو سکتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم کیبنٹ میں ہیں نہیں، ہم تو صرف حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ مزید اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. وہ ان کو بھی پتا ہے، اچھا مجھے بھی پتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی پتا ہے. چلیں اختیار صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. Thank ناظرین you. ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب پارلیمنٹ کے اندر ہی کچھ مولانا صاحب کی بھی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین شفیع جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا اس حوالے سے ایک سخت موقف بھی سامنے آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کا موقف بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کل جو اپوزیشن کے ساتھ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے بعد ان کا بیان بھی سامنے آیا. اسی معاملے پر ہم گفتگو کریں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت نکالنے کا. کامران صاحب اس وقت جو مولانا صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں سر ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سپریم کورٹ کا حکم نامہ تھا، اور اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی وہ یقیناً آپ کے بھی سامنے ہے، اور آپ اس پر گہری نظر بھی رکھ رہے ہیں بطور سینئر قانون دان. بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، یا حکومت کا موقف درست ہے کہ جی کارکنان اتنے تھے کہ ہم وہاں پر خان صاحب کو شفا جو ہے وہ نہیں لے کر جا سکے؟ یہ ایک بچکانہ حرکت تھی جو کہ کی گئی ہے حکومت کے پارٹ پہ. اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے تھا. جو میری جو اس میں سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک ڈرامے کے طور پہ کیا گیا. کچھ ایسی لیجسلیشن تھی جس کو انہوں نے نکالنا تھا، اور درمیان میں جو ہے نا انہوں نے یہ معاملہ کروا کے اور اس طرح سے اپنے آپ کو بھی سرخرو کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں صرف ماسوائے بدنامی کے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. جب اس لیول پہ بات ہوتی ہے تو وہ کمٹمنٹس جو ہے نا اس کو آنر کیا جاتا ہے. وہ اس طرح سے بچوں والی حرکتیں نہیں کی جاتی. یہ بتا دینا یا آخری مومنٹ تک جو ہے نا وہ لے جانا، 12 بجے تک اتنی ہائپ کریٹ کر لینا کہ جو یا لوگ جمع ہو جائیں یا لوگوں کو جمع ہونے کا موقع دیا جانا، اور اس کے بعد بہانہ بنا کے کسی اور جگہ لے جا کے اور پھر واپس کر دینا. تو انفارچونیٹ سارا کچھ اس طرح سے جو کچھ بھی ہے اچھا نہیں ہوا. بہرحال یہ بھی سے ایک پارلیمانی تاریخ کا ہم نے کل واقعہ ایک دیکھا، دوسرا جو ہے نا سیاسی تاریخ کا. تو جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ آج کیا جا رہا ہے، شاید کل ان کو جو ہے نا اس جو یہ گرہیں باندھ رہے ہیں ان کو دانتوں سے نہ کھولنی پڑ جائیں. اچھا، لیکن کامران صاحب یہ جو کل سے آپ نے دیکھا مختلف تاثرات، مختلف باتیں اور مختلف بیانات بھی سامنے آ رہے تھے. کچھ ڈیل کا کہہ رہے ہیں، کچھ نون لیگ کے رہنما تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میاں صاحب کی حکومت کے خلاف یہ دوبارہ سے ایک سازش ہے. ناصر بٹ صاحب نے بھی کہا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ حکومت کے لیے سرپرائز تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی اب پی ٹی آئی کے رابطے بحال ضرور ہوئے ہیں؟
دیکھیے پی ٹی آئی رابطوں میں تو تھی یہ بات، تو میڈیا پہ جو نا وہ سائڈ لائن پہ تو چلے آ رہی تھی نا، یہ کہیں نہ کہیں پہ جو نا اس کی اطلاعات دی جا رہی تھی، مگر ان کے ساتھ ٹھیک ہے، دھوکہ تو بھی کیا گیا ہے۔ ان کو یہ چکر دے کے ٹھیک کہ ہے، جی یہ ملاقات ہو سکتی ہے، ملاقات کروا بھی دی گئی ایک آدھ، اور اس کے ساتھ ہوں، ہاسپٹل کا چکر اور بنی گالا کا چکر دے کے، اور درمیان میں جو نا کچھ چیزیں تھرو کروانی تھی وہ تھرو بھی ہو گئی۔ تو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پلان کر کے ہوا ہے، اور یہ اگر اس طرح کی پلاننگ سے جو ہے نا وہ ملک چلتے، سیاست چلتی، معاملات اپنے ہاتھ میں رہتے، تو پھر تو کیا کہنے تھے، پھر تو بچوں کے حوالے کر دیتے حکومتیں جو ہے نا وہ، تو یہ بازیچہ اطفال ہے۔ ہوں۔ لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جیسے سر میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا کہ یہ حکومت کی توقع تھی یا یہ ان کے لیے ایک سرپرائز تھا؟ اب چیزیں جو ہے نا وہ سرپرائز والی، شاید میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر رہا، میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں کہ یہ سرپرائز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں پہ چیزیں جو ہے نا وہ حکومت کی یا حکومت سے اوپر کی مرضی کے مطابقت میں ہوئی ہے۔ اچھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اب یہ معاملہ جو ہے وہ توہین عدالت کی طرف جا سکتا ہے، یا جو حکومت کا موقف ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کو کہیں نہ کہیں اسپیس مل جائے گی اس کیس سے یا توہین عدالت سے بچنے کی؟ جی انہوں نے سپیس نکال لی نا، انہوں نے کہا کہ جی ادھر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، بہت اکٹھے ہو گئے تھے، حالانکہ اس کے لیے بھی شاید اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے، اگر واقعی وہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا تو اس کے لیے بھی حالات پیدا کیے گئے، یا ممکن ہے خود بھی کچھ چار لوگ بھجوا بھی دیے جاتے ہیں، اور سارے اس طرح سے معاملات، اور پھر اس کو جو ہے نا ڈائیورٹ کر دیا گیا کہ جی ادھر تو ممکن نہیں تھا، ہم تو دوسرے ہاسپٹل لے گئے، اور دوسرے ہاسپٹل میں جو ہے نا وہ رپورٹ جو ہے 100% جو ہے نا درست کی آ گئی، اور اس کے بعد ساتھ خود ہی کہہ دیا عمران خان صاحب نے کہ میں نہیں رہنا چاہتا ہاسپٹل میں، اور بات جی، ختم ہو گئی۔ تو وہ انہوں نے اپنے لیے راستہ، اچھا، میرا خیال ہے کہ وہ آرگویبل کیس بنا لیا، وہ یہ بھی ذہن میں تھا کہ کہیں کنٹمپٹ آئے گی، تو کنٹمپٹ آئے گی تو اس میں کیا کہنا ہے، وہ انہوں نے جواب پہلے سے مرتب کر لیا اس میں۔ اچھا، لیکن کامران صاحب جیسے سر آپ نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا اس سے اوپر کہیں نہ کہیں بات ضرور ہوئی ہے، تو اگر بات ہوئی ہے تو کیا صرف اس حد تک تھی کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، یا پھر اگر بات ہوئی ہے تو سر پھر یہ اس طرح کی صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ وہ خان صاحب آئے اور گھنٹے کے لیے ہاسپٹل میں رہے اور اس کے بعد واپس ان کو اڈیالہ منتقل کر دیا گیا؟ جی بات یقیناً ہوئی ہے، مگر بات تو اس سے پہلے تو یہاں پہ بھی جو ہے نون سے بھی تو ہوئی ہے نا، یہاں پہ بھی تو وعدے وعید ہے نا، تو جی، وعدہ تو پکا ان کے ساتھ ہے نا، وعدہ پکا تو ان کے ساتھ نہیں ہے، جتنا وعدہ ان کے ساتھ تھا وہ اتنا کر دیا، باقی تو وہ پھر باقی ٹھیک، ملبہ تو ویسے بھی جو ہے نا وہ بیرسٹر گور والوں پہ ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ جی کمٹمنٹ آپ لوگوں نے توڑی ہے، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ ہو ہوں۔ گیا وہ ہو گیا، وہ ملبہ جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی پہ ہی ڈالا گیا ہے، مگر اس کے لیے مینج کیا گیا۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر ابھی آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب سے حال ہی میں ایک یہ سوال ہوا کہ سیم پیج کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ سیم پیج ابھی بھی برقرار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی سیم پیج کے حوالے سے اگر بات کریں تو دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں ایسا کوئی ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی سیم پیج کے حوالے سے جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ نہیں، دال تو پوری کالی ہے، مگر بلاول صاحب بھی جو ہے نا وہ اسی نظام کا حصہ ہیں، اور اس نظام کی مطابقت میں آگے بڑھتے جائیں گے، ناراض ہوتے ہیں پھر مان جاتے ہیں، صبح ناراض ہوتے ہیں شام میں مان جاتے ہیں، شام میں ناراض ہوتے ہیں صبح مان جاتے ہیں، پھر اس مینجمنٹ کا بھی حصہ بن جاتے ہیں۔ تو لیکن سر ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے تحفظات دور نہ ہوئے تو پھر نون لیگ کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا یا تعاون مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، انہوں نے ووٹ کیا ہے کل، اس کی کس طرح سے بلڈوز کیا ہاؤس کو، اس میں جو ہے نا ایک ہاؤس تو جو ہے نا کسٹوڈین اس کی پیپلز پارٹی کے سے متعلق ہے نا، تو اس کس طرح سے ساری چیزیں بلڈوز ہوئی ہیں، تو جب ساری چیزیں بلڈوز ہو رہی ہیں، آپ اس کے اندر اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں،
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سارے ایک پیج پہ ہی ہیں. وہ ایک جو ہے نا وہ بظاہر جو ہے نا وہ گھر میں ایسا ہے نا کہ گھر میں جو بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا تو ان میں سے یا بیٹے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک آدھ کو جو ہے نا وہ راضی نامے کرانے کے لیے لگا دیتے ہیں, ایک آدھ کو لڑائی جھگڑے پہ لگا لیتے ہیں, مگر وہ اندر سے سارے ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے معاملات چل رہے ہیں اور ٹھیک ابھی تک بظاہر لے جا رہے ہیں. اب اللہ پاک کی کیا مرضی ہے وہ پھر آگے دیکھتے ہیں جا کے. اچھا کامران صاحب, کل ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی. اس سے کچھ صحافیوں نے یا کچھ اگر آپ دیکھیں تو خبریں اس طرح کی بھی آئیں کہ شاید جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جو ہے وہ مولانا صاحب جا بھی رہے ہیں اور ہاتھ بھی ملا رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ یا اپوزیشن الائنس کے ساتھ. جو 27 سپتمبر کی کال ہے کیا اس کا جے یو آئی ایف حصہ ہوگی, اور کیا یہ درست ہے کہ اب اپوزیشن الائنس کے حوالے سے جو تحفظات تھے وہ دور ہو گئے, اب جے یو آئی ایف بھی اس اتحاد کا حصہ ہو سکتی ہے؟ اب باہر اس میٹنگ کے بعد جو مولانا نے میڈیا ٹاک کی ہے اس میں بڑی کلیئرٹی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک سورہ فاتحہ پہ ہیں اور آپ سورہ ناس کی بات کر رہے ہیں, تو درمیان میں ابھی تک پورے 30 سپارے پڑے ہیں. آپ جی ابھی شروع ہوئی ہے بات دوبارہ, پہلے اس سے پہلے کوئی 3-4 بار جی شروع ہوئی, ختم ہو گئی, ٹوٹ گئی, پھر چل پڑتی ہے. تو اب چیزیں جو ہے نا وہ جب تک اپنی کوئی شکل اختیار نہیں کریں گی, ریزرویشنز جو ہے نا وہ ایڈریس نہیں ہوں گی, اس وقت تک یہ ساری باتیں کہنا کہ جی کوئی بات طے ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ روڈز پہ بھی ہوں گے, یہ پری میچور ہے. یہ ساری چیزیں طے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم روڈ پہ نکل آئیں اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ ساری چیزیں اگنور کر دیں. پہلے جو ہے نا ہمارے منشور کے مطابق کچھ ہماری ڈیمانڈز ہوں گی وہ طے ہوں گی, پھر اس کے بعد نظام کے حوالے سے کیا ہم کسی سسٹم کو صرف گرانے کی شریک ہیں, کسی نظام کے شریک ہیں, کیا کس طرح سے ہم پاکستان کے نظام کو لے کے چلنا ہے. آگے الیکشن کمیشن ہوگا تو وہ کیا ہوگا, الیکشن ہوگا تو اس میں کیا ہوگا, اسلامک پروویژنز ہیں اس کا کیا ہوگا, اسرائیل ہے اس کا کیا ہوگا, احمدی والے معاملہ ہے اس کا کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈیلیبریشن بھی مانگتی ہیں, سیٹلمنٹ بھی مانگتی ہیں, اور اس کی جو ہے نا ڈاکومنٹ کی ایگزیکیوشن بھی مانگتی ہیں. صحیح. لیکن کامران صاحب یہ جو حال ہی میں ماحول پیدا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے بعد بہت سے وزراء نے ویلکم بھی کیا, اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا یا ریویو پٹیشن دائر کر دی گئی. اس کے بعد ایک تاثر مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی ہے. آپ کو بھی کچھ ایسا ماحول لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ڈویژن ہے یا اختلافات ہیں؟ دیکھیے جو نظام اس وقت مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا, اس سے بہتر جی لوگ تو شاید جو نظام چلاتے ہیں, نظام الدین ہیں جو, وہ ان کو تو کبھی بھی نہیں ملنے کا نہیں ہے. جس طرح سے کہتے ہیں اس طرح ٹھیک سے ہے. کر لیتے ہیں, جس طرح سے چاہت ہوتی ہے اس طرح ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا کوئی رسک شاید وہ بھی نہیں لیں گے. یہ باقی اس طرح سے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یا وہ ڈنگ ٹپانے کے لیے بعض چیزیں, بعض معاملات کہ اس پہ ڈسپیوٹ نہ آئے یا ڈسپیوٹ نظر نہ آئے, مگر وہ نظر آتا ہے. آپ جو نظر تو بند نہیں کر سکتے لوگوں کی. نہیں کرتے. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, آج بھی پی ٹی آئی کے اپوزیشن کے اجلاس بھی ہوئے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یا آپ کا تجزیہ کیا ہے سر؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اب اپوزیشن الائنس ہو گیا یا پھر پی ٹی آئی ہو گئی, ان کے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جی کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے نکل جائیں, سسٹم سے نکل جائیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کون سا آپشن بچتا ہے؟ بیرسٹر گوہر کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. یہ انہوں نے جو نا فرسٹریشن میں شاید یہ بات کی ہے. جب پالیٹکس کرتے ہیں اس میں فرسٹریشن میں نہیں آتے ہیں. آپ کے ساتھ اس سے برا ہو سکتا ہے. بھٹو صاحب کو لوگوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا, چڑھ گئے لوگوں نے, اور اس ملک میں پتہ نہیں کیا 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 ہے. اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, مگر فرسٹریشن میں نہیں آتے. آپ نے سیاست جو ہے نا آپٹ کی ہے. جب آپ نے سیاست آپٹ کی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہر دن آپ کا جو ہے وہ آپ کوئی بہت زیادہ مزے میں نہیں گزارتے. آپ کا ہر آنے والا دن سخت ہو سکتا ہے. تو جب آپ نے سخت دنوں کے لیے خود اپنا انتخاب کیا ہے تو اس کے لیے تیار ہو جائیے, کمر باندھیے, اور رائٹ ڈائریکشن میں. آپ رائٹ ڈائریکشن میں جو ہے نا, میں پھر اس بات پہ زور دے رہا ہوں اور اس کو بس اتنا ہی زور دے کے چھوڑ رہا ہوں
کہ رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھیں۔ چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب ظاہر ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آج بھی پارلیمنٹ کے اندر جو اجلاس ہوئے اپوزیشن الائنس کے، اس میں اپوزیشن لیڈر بھی شریک ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی نے اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار بھی کیا۔ اب اس حوالے سے رابطے ابھی بھی جاری ہیں۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو اس حوالے سے نظر ثانی کی جو درخواست تھی اس کا بھی ذکر ہوا، اور اب پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے اس کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اب آگے کیا حکمت عملی کا اعلان کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔